अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप अपनी पेन पेंसिल वगैरह लेकर तैयार होंगे। और ये भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछला लेक्चर जो है वो गौर से सुना होगा और उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश की होगी। लास्ट लेक्चर जो था वो हमने एक सवाल पे ख़त्म किया था और वो सवाल था कि क्लासिकल स्कूल की मेन फीचर्स क्या हैं, इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, इसकी वीकनेसेस क्या हैं और क्लासिकल स्कूल का फोकस ऑफ स्टडी क्या है। लास्ट लेक्चर हमने ख़त्म किया था अगेन हेनरी फ्योल के, मैंने शुरू में कहा 14 पॉइंट्स हैं। हमने 14 पॉइंट्स कवर नहीं किए थे और हम सिर्फ 7 पॉइंट्स जो हैं कवर कर पाए थे। अब हम बाकी 14 पॉइंट्स कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम हेनरी फ्योल के बकिया 14 पॉइंट्स पर जाएं, मैं ये कहती चलूं कि हमारा लेक्चर 4 जो है वो अभी एवोल्यूशन के ऊपर ही है। ये आउटलाइन है आपके सामने लेक्चर 4 की। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, हम अभी एवोल्यूशन के ऊपर ही हैं ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और आपको स्लाइड में जैसे नज़र आ रहा है हम क्लासिकल स्कूल के बिल्कुल इख्तिताम पर पहुंच रहे हैं और इसमें हम आज लैंडमार्क फिगर्स जो हेनरी फ्योल है उसको वाइंड अप करके फिर ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स के ऊपर जाएंगे और हम ये भी देखेंगे कि मेन फीचर्स क्या हैं और क्रिटिसिज्म क्लासिकल स्कूल पर क्या था। इस पॉइंट से रिम्यूनरेशन से हमने अपना पिछला लेक्चर ख़त्म किया था। रिम्यूनरेशन में ये बताते चलूँ, यहाँ पर रिम्यूनरेशन से मुराद है कि वेजेस और सैलरीज एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स की उतनी होनी चाहिए जितना कि उनका आउटपुट है, और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि दिस शुड सेटिस्फाई द वर्कर। द वर्कर शुड सेट आफ्टर डूइंग द डेज वर्क, द वर्कर्स शुड फील सेटिस्फाइड दैट दे हैव गॉट इनफ सैलरी। तो फ्योल का कहना यह है कि सैलरीज ऐसी होनी चाहिए, रिम्यूनरेशन यानी जो उजरत है वर्कर की वो ऐसी होनी चाहिए कि उससे उसको सेटिस्फेक्शन हो और ऑर्गेनाइजेशन जिस आउटपुट की उससे तवक्को करती है वो आउटपुट भी वर्कर ने ऑर्गेनाइजेशन को दिया हो। इसका 8th पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन, आपने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि तमाम अथॉरिटी जो है वो एक सिंगल इंडिविजुअल के तहत है, यानी जो बॉस है या हेड है या टॉप मैनेजमेंट है। और जो आपने पिरामिड देखा था इसी स्लाइड में जब हम वेबर की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी बता रहे थे कि एक पिरामिड की शक्ल है जिसमें हमने बताया था कि टॉप के ऊपर है टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल पे बॉटम मैनेजमेंट कह लें या बॉटम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन है तो ये जानना जरूरी है कि किस हद तक पावर जो है या अथॉरिटी जो है वो सेंट्रलाइज्ड है और किस हद तक डिसेंट्रलाइज्ड है। ये फ्योल के कहने के मुताबिक ये डिपेंड करेगा कि क्या ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए या डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। ये डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस किस्म के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहती है एक तरफ, और दूसरी बात यह है कि उसका आउटपुट क्या है। आउटपुट में यानी वो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है सोसाइटी को। सो दिस विल ऑल डिपेंड वेदर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। अब अगर हम मिसाल दें कि रिजिडली सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं, तो आप ये आएगा कि जब हम ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे कि हमें बताया कि एक पिरामिड होता है, हायरार्की होती है, उसकी अथॉरिटी होती है, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होती है, और ये सेंट्रलाइज्ड भी हो सकती है। सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं, लेकिन इस पॉइंट पे हम सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन किस हद तक होनी चाहिए और किस हद तक डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। फ्योल का 9th पॉइंट है स्केलर चेन। स्केलर चेन का दूसरा मतलब है लाइन ऑफ अथॉरिटी या चेन ऑफ कमांड। ये कॉन्सेप्ट यूनिटी ऑफ कमांड
اور یونٹی آف ڈائریکشن سے منسلک ہے. یعنی چین آف کمانڈ جو ہے یہ واضح ہونی چاہیے کہ آرڈرز آرگنائزیشن میں کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہے ہیں اور کہاں پہ جا کے وہ امپلیمنٹ یا ختم ہو رہے ہیں. یہ مثال یوں ہے کہ اگر ٹاپ مینجمنٹ نے، یہ میں صرف ہائپوتھیٹیکل آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں، کہ اگر یہ آرگنائزیشن ٹاپ سے یہ آرڈرز آئے ہیں کہ دیر از گوئنگ ٹو بی لیٹس سے یونیفارم ان دی آرگنائزیشن. ویسے عام طور پہ تو نہیں ہوتا، یہ پولیس میں یونیفارم ہوتا ہے یا ملٹری میں یونیفارم ہوتا ہے، سول اداروں میں نہیں ہوتا. لیکن لیٹس سے کیونکہ کچھ ممالک میں ایسا بھی ہے کہ جہاں پہ سول اینڈ آرگنائزیشنز میں بھی کچھ پرسکرائبڈ کوڈ آف ڈریس ہوتا ہے. تو مثال کے طور پہ یہ ایک چین آف کمانڈ یا ایک آرڈر آتا ہے کہ ایک یونیفارم ہونا چاہیے یا کوڈ آف ڈریس ہونا چاہیے. تو جو انفارمیشن فلو کرے گی، یعنی جو لائن آف اتھارٹی ہے، ٹاپ مینجمنٹ، مڈل مینجمنٹ اینڈ باٹم مینجمنٹ، ایک لائن آف اتھارٹی ہونی چاہیے. اور یہ وہی لائن آف اسکیلر چین یا لائن آف اتھارٹی ہے جو ڈٹرمن کرتی ہے کہ کہاں سے آرڈرز فلو کیے ہیں اور کہاں تک پہنچے ہیں. یعنی اگین اٹ ہائی لائٹس that the organization structure is a pyramid shape and there is a clear line of authority and everybody in the organization understand from where the orders originate and where the orders are to be implemented. That means the organizations must have a clear scalar chain. 10th point جو ہنری فیول کہتا ہے وہ ہے آرڈر. آرڈر سے اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آرگنائزیشنز میں دو طرح کا آرڈر ہونا چاہیے، آرڈر فار تھنگس اینڈ سوشل آرڈر. آرڈر فار تھنگس سے کیا مراد ہے؟ آرڈر فار تھنگس مینس ایوری تھنگ ان اٹس پلیس اینڈ پلیس فار ایوری تھنگ. مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر ہم ایک دفتر کو لیں، ایک آفس کو لیں، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ڈس آرڈرلی پڑی ہوئی ہے، یعنی پین اور پینسلیں بکھرے ہوئے ہیں میز کے اوپر، کاغذ کہیں دوسری طرف بکھرے ہیں، یا فائلیں جو ہیں ایک طرف ایک ڈھیر لگا ہوا ہے اور پائلز فائلز کے پڑے ہوئے ہیں، کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی اس میں ہارمنی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہ ایک ڈس آرڈرلی سچویشن ہے. اگر اسی مثال کو ہم لیں کسی ورک شاپ میں، آپ ٹولز دیکھیں، مختلف قسم کے اوزار ہوتے ہیں، اکوپمنٹس ہوتے ہیں، کوئی ورک شاپ میں جیسے لوگ کام کر رہے ہیں. تو اگر مثال کے طور پہ دیر از نو پلیس فار کیپنگ ٹولز، وی ول سی دیٹ اٹ از ڈس آرڈرلی. فیول کا کہنا یہ ہے کہ اگر آرگنائزیشن میں آرڈر نہیں ہوگا، یعنی مٹیریل آرڈر اور دوسری طرف سوشل آرڈر، اور سوشل آرڈر سے مراد یہ ہے کہ ہیراکی نہیں ہے، ڈویژن آف لیبر نہیں ہے، تو آرگنائزیشن میں کام جو ہے وہ انایفیشینٹ ہوگا. یعنی لوگ اپنا وقت جو ہے چیزیں تلاش کرنے میں خراب کریں گے، اس میں ترتیب نہیں ہوگی. یعنی سوشل آرڈر فیول نے تھرو اسکیلر چین، یونٹی آف کمانڈ اینڈ یونٹی آف ڈائریکشن اور اسپیشلائزیشن سے ایکسپلین کیا ہے. یعنی آرگنائزیشن میں اگر یونٹی آف کمانڈ ہے، لوگوں کو پتا ہے کہ کہاں سے کس نے آرڈرز لینے ہیں، اس کا باس کون ہے، اس میں ایک ترتیب ہے، ایک اسٹرکچر ہے، اور اسی طرح سے مٹیریل چیزوں کے لیے ایک ترتیب ہے، ہر چیز کے لیے جگہ ہے، اور کوئی جب بھی کسی ورکر کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کو معلوم ہوگا کہ اس کی یہ جگہ ہے. تو آرڈر جو ہے آرگنائزیشن میں دونوں طرح کا، مٹیریل اور سوشل، وہ ایک بہت اہم چیز ہے اگر آپ نے آؤٹ پٹ کو میکسیمائز کرنا ہے یا پروڈکٹیوٹی جو ہے آرگنائزیشن کی وہ بہتر بنانی ہے. 11th پوائنٹ جو ہنری فیول ایمفسائز کرتا ہے اور اپنے جنرل پرنسپلز آف مینجمنٹ کا ایک اس میں اہم نقطہ ہے، وہ ہے ایکوٹی کا. ایکوٹی کا مطلب ہے جسٹس اینڈ فیئرنیس. ایک مینیجر کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر اس کے نیچے
لیٹ سے 10 کا عملہ ہے، 12 ہے، 100 ہے، 1000 ہے، اور 1000 سے بھی زیادہ بعض دفعہ آرگنائزیشنز میں جو بڑی ہوتی ہیں اس میں کام کرتے ہیں. تو اگر ایک مینیجر جو ہے وہ ایکویٹی سے یعنی فیئرنیس سے کام نہیں کرے گا، ہر امپلائی کو برابر ٹریٹ نہیں کرے گا، فیورٹزم کو نہیں بیچ میں لائے گا، آبجیکٹولی ہر امپلائی کے کام کو اسیس کرے گا، تو اس میں امپلائیز کے کام میں ایفیشنسی جو ہے وہ زیادہ بڑھے گی، وہ موٹیویٹڈ محسوس کریں گی، دے ول فیل موٹیویٹڈ اگر ایکویٹی ہوئے. اور ایکویٹی جو ہوتی ہے تھرو ایکشنز جو ہے مینیجرز اس کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ 11th پوائنٹ ایک اور اہم پوائنٹ ہے فیول کے جنرل پرنسپلز آف مینجمنٹ میں. 12th پوائنٹ جو فیول نے ایمفسائز کیا ہے وہ اسٹیبلٹی آف ٹینیور ہے. Stability of tenure of people working in the organization means that it is the organization or the managers should make it a point that they should not terminate employees every now and then. یعنی employees کو یا workers کو یہ چیز ان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ they will continue to work in the organization. وہ یہ محسوس کریں کہ ان کا جو جاب ہے وہ سیکیور ہے. اسٹیبلٹی آف ٹینیور جیسے سمجھتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن انہوں نے جوائن کی ہے اور اس آرگنائزیشن میں اگر وہ کام صحیح طریقے سے محنت سے اور کمٹمنٹ سے کرتے رہیں گے تو ان کو یہاں سے نکالا نہیں جائے گا. اس بنا پر نکالا نہیں جائے گا کہ کسی کی کوئی کسی سے ذاتی عداوت ہے یا کوئی کسی کو پسند نہیں کرتا، یعنی پرسنل ویمز کے بیسس پر لوگوں کو نہیں نکالا جائے گا اور لوگوں میں یہ احساس ہوگا کہ ان کا ٹینیور، ان کا جاب آرگنائزیشن میں جو ہے وہ سیکیور ہے. 13 پوائنٹ جو جنرل پرنسپلز آف مینجمنٹ کا ہے وہ یہ ہے کہ انیشیٹو کا مطلب ہے کیننس ٹو ورک. نا اب کس طرح سے اس چیز کو اپنے ورکرز میں انسٹل کریں گے یا ان میں یہ چیز ڈالیں گے کہ ان میں انیشیٹو ہو. یہ اسی وقت ممکن ہے جب مینیجرز اپنے ورکرز کو موٹیویٹ کریں گے، جب وہ ان میں ایک کمٹمنٹ کا احساس دلائیں گے. اور موٹیویشن ان تمام چیزوں سے جو فیول نے بہت سی مختلف پوائنٹس میں بھی ریز کی ہیں کہ اگر ایکویٹی ہوگی، فیئرنیس ہوگی، مینیجرز جو ہیں وہ ایک انصاف کے ساتھ آبجیکٹولی اپنے امپلائیز کو اسیس کریں گے تو ان میں ایک انیشیٹو ہوگا اور ان کی کریٹیوٹی کو اگر ڈسکریج نہیں کیا جائے گا تو وہ انیشیٹو لیں گے اور وہ انیشیٹو آرگنائزیشن کی بھلائی کے لیے اس کے پروڈکٹ کو کے آؤٹ پٹ کو امپروو کرنے کے لیے بہتر ہوگا. آخری پوائنٹ which is the 14th point of the general principles of management, esprit de corps. فیول کا کہنا ہے کہ آرگنائزیشنز جو ہیں اور not only فیول but I think all the classical school of thought believe that organizations are comprised of people and it is a cooperative human activity in the organization that is going on. So esprit de corps means that a sense of union, not the unions in the sense کہ جی وہ اپنے آپ کو پولیٹیسائز کریں، اس سینس میں کہ everybody works as a team. You know, if people feel that the senior managers or the supervisors, they are working as a team member, they are not just ordering کہ جی وہ کہیں انہوں نے حکم دے دیا لیکن وہ خود اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں اس چیز میں، یعنی یو ڈائریکٹ پیپل بٹ یو ڈونٹ پارٹیسپیٹ، یو ڈونٹ ورک یور سیلف، یو آر ناٹ اے ممبر آف ٹیم. اے ممبر آف اے ٹیم مینس دیٹ دیر از اے minimization of the hierarchical structure, یعنی minimization of that I am a boss, you are a subordinate, therefore you will work and I will only give you order. اگر اس قسم کی سچویشن آرگنائزیشن میں ہوگی تو ٹیم اسپرٹ نہیں آ سکتی. ٹیم اسپرٹ کا مطلب ہے کہ سب آرگنائزیشن میں کلیکٹیولی مل کے کام کریں اور کنٹریبیوٹ کریں
ان مقاصد کی طرف جس مقاصد کے لیے آرگنائزیشنز جو ہیں اسٹیبلش ہوئی ہیں. یہ تو بات ہماری ہوئی یہاں تک جو ہم نے کی کہ کلاسیکل اسکول کے جو لینڈ مارک فگرز ہیں یا مین کنٹریبیوٹرز ہیں انہوں نے کیا بات کو کن باتوں کو ایمفسائز کیا. تو آپ سے جب میں نے یہ سوال کیا تھا جب لیکچر 3 ختم ہوا تھا یہ بات میں نے کہا تھا کہ کیا فوکس ہے. آئی ایم شیور آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ کلاسیکل اسکول کا کیا فوکس ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے سوچا ہے اور جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کیا اس میں کوئی ہم آہنگی ہے یا آپ نے کچھ اور سوچا اور یہاں پہ جو اب آپ سلائیڈز پہ دیکھیں گے وہ کچھ اور ہے. مین فیچرز آف کلاسیکل اسکول. دا ٹاسک آف ایڈمنسٹریشن جیسے ایک اہم فیچر اب آپ وڈرو ولسن کے جو پوائنٹس ریز کیے اور اس کے بعد لینارڈ ڈی وائٹ نے جو پوائنٹس ریز کیے ویلوبی نے جو کیے اس کو سامنے رکھیں اور جو ٹیلر ہے اس میں کیا چیز کہی گئی. مین فیچر ایک یہ آتا ہے دا ٹاسک آف ایڈمنسٹریشن از ناٹ پولیٹیکل بٹ ٹیکنیکل وچ اونلی کیریز آؤٹ دی ول آف دی پولیٹیکل اتھارٹی. تو جو پبلک آرگنائزیشنز ہیں اور یہ بات ہم نے کہی کہ جو ایگزیکٹو برانچ آف دی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا کام ہے کہ وہ پولیٹیکل ہو, وہ اپنے آپ کو پولیٹیسائز نہ کرے. اور یہ کلاسیکل اسکول کے جو پائنیئرز تھے انہوں نے اس بات کو ایمفسائز کیا اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ جب ایڈمنسٹریشن یا مینجمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو گئی تھی. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یو ایس اے میں اسپوائل سسٹم تھا تو انہوں نے کہا کہ جو ایگزیکٹو کا یا پبلک آفیشلز کا کام ہے وہ پولیٹیکل ہے. اٹ از ٹیکنیکل, اٹ از سائنس, the management is science, the administration is science, and they have got nothing to do with the politics. So they created a kind of a dichotomy between politics and administration, and this was the emphasis. Management was seen as a technical job, not as a political job. دوسرا ایمفسس جو آپ دیکھیں کلاسیکل اسکول کا تھا اینڈ دا سلائڈ ول از شوئنگ یو کہ ہیومن بینگز ور ٹریٹڈ ایز persons, as machines only. They were treated as if they have to produce output, as if they have to just increase productivity, they have to increase efficiency. اب آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ یہ جو اس دور کی آپ آرگنائزیشنز کا جب ہم انالیسس کرتے ہیں اور ان کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ورکرز کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ شاید آرگنائزیشنز جو ہیں ہم سے زیادہ کام لینا چاہتی ہیں. اگر وہ یہ پرنسپلز ہمیں بتا رہی ہیں کہ پرنسپلز آف مینجمنٹ یہ ہیں اور مینجمنٹ جو ہے وہ سائنس ہے, ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ سائنس ہے, تو ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ان کا پروفٹ زیادہ ہو اور ان کا آؤٹ پٹ زیادہ ہو. The workers started feeling that they were seen as cogs in machines. Cogs in machines کا مطلب ہے کہ جیسے کوئی پرزہ مشین کا ہے اور انسان جو ہیں وہ محض پرزے ہیں مشینوں کے جن کا مقصد ان مشینوں کو چلانا ہے اور آؤٹ پٹ انکریز کرنا ہے. یہ بھی فوکس تھا کیونکہ آپ دیکھیں جتنے بھی فیول کی بات دیکھیں, میکس ویبر نے جو کہا, ٹیلر نے جو باتیں کہیں, وہ ان کا گول یہ تھا کہ آرگنائزیشن کی ایفیشنسی اس لیے بہتر کی جائے کہ ان کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ میکسیمم ہو. ورکرز کو ایسے اصول بتائے جائیں کام کرنے کے کہ آؤٹ پٹ آرگنائزیشن کا جو ہے وہ انکریز کرے. لاسٹ پوائنٹ, مین پوائنٹس کا ذکر یہاں پہ کر رہی ہوں. جو لاسٹ مین پوائنٹ ہے اینڈ دس از دا تھرڈ پوائنٹ کہ اگر آپ ایفیشنسی انکریز اگر ورکر اپنی ایفیشنسی کو بہتر کرے گا تو اس کی ویجز بھی زیادہ بہتر ہوں گی. یہاں پر میں یہ بات آپ کو بتاتی چلوں کہ اس زمانے میں یہ پیس ریٹ سسٹم
کا رواج شروع ہوا اور پیس ریٹ کا ٹیلر نے بھی اس چیز کو ایمفسائز کیا. جسٹ نوٹ ڈاؤن دس ورڈ, پیس ریٹ سسٹم آف ویجز. پیس ریٹ سسٹم آف ویجز meant that if you are going to produce one piece of an output, you will be paid accordingly. تو اگر آپ 2 کریں گے تو آپ کو اس کے مطابق ہوگا. تو آؤٹ پٹ کو جب لنک کیا گیا ریمونریشن سے, تو انہوں نے کہا اگر آپ ایفیشنسی بہتر کریں گے, پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی, تو ورکر کو اکنامک انسینٹو ہوگا کہ وہ زیادہ پروڈیوس کرے, اور جب اکنامک انسینٹو ہوگا تو وہ زیادہ سے زیادہ کام کرے گا. تو بات گھوم کے وہیں پر آ جاتی ہے کہ یہ صرف سوچا جانے لگا کہ اگر آپ صحیح طریقے سے ان کو سلیکٹ کریں گے, صحیح ان کو ٹریننگ دیں گے, ان کی ایفیشنسی زیادہ ہوگی, وہ آپ کو آؤٹ پٹ زیادہ دیں گے, ان کے اندر یہ انسینٹو ہوگا کہ ان کی ویجز بہتر ہوں گی. جو اونرز آف دا فرمز ہیں ان کے پاس یہ انسینٹو ہوگا کہ پروفٹس ان کے زیادہ ہوں گے. لہذا دونوں کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پروفٹ زیادہ کرو. جو اونر آف دا فرمز ہیں یا جو مینیجرز ہیں ان کا انسینٹو ہے کہ پروفٹ زیادہ ہوں, اور ورکر کا انسینٹو ہے کہ اس کی انکم زیادہ ہو, یعنی اس کی ویجز اور سیلریز جو ہیں زیادہ ہوں. لہذا دونوں کا یہ کامن انٹرسٹ ہے. منی از دی کامن انٹرسٹ آف بوتھ دی مینیجرز اینڈ دی ورکرز, اینڈ ایوری تھنگ واز سین مینلی ان مٹیریل سینس. ناؤ واٹ واز دا ریسپانس؟ کیا انسان جو ہیں وہ صرف کاگز ان دا مشین ہیں؟ کیا وہ مشینوں کے پرزے ہیں؟ کیا آپ ان کو, جیسا کہ ٹیلر نے کہا, آپ ان کو اتنا ان سے کام لیں کہ وہ تھک جائیں, بے تحاشا تھک جائیں, فیئر ڈیز ورک جیسا ٹیلر نے ایمفسائز کیا جب اس نے وہ شاولنگ ایکسپیریمنٹ کو اسٹیبلش کیا کہ فیئرز ڈے ورک, ورکر کو آپ اتنا تھکا دو کہ وہ اوور ٹائرڈ نہ ہو لیکن ٹائرڈ ہو جائے, گیٹ دی میکسیمم آؤٹ آف دا ورک. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسی صورت میں ورکرز پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہوگا یا کیا ہوا ہوگا؟ امیجن, آپ یہ اس بات کو تصور کریں کہ تمام آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کلاسیکل مینجمنٹ یا سائنٹیفک مینجمنٹ کے اصولوں پہ کام کرتی ہیں. ورکر صبح آتے ہیں, وہ اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں, اور جو ان کا دن کا کام ہے وہ تندہی سے کرتے رہتے ہیں. نہ وہ لیفٹ دیکھتے ہیں, نہ وہ رائٹ دیکھتے ہیں, نہ وہ کسی سے بات کرتے ہیں, نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اور ساتھی بھی ہیں کام کرنے والے. تو اس کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا؟ کیا انسان اتنا میکینیکل ہے؟ کیا ورکرز یا انسان جو ہیں اتنی دیر تک آرگنائزیشن میں بالکل الوف رہ کے ان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان سے رہ کے کام کر سکتے ہیں؟ آئی ایم شیور یہ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا, اور یہ کسی بھی ایک لاجیکل انسان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے. اور اسی سوال کے جواب میں جو دوسرا اسکول جس نے اس کے رسپانس میں جنم لیا وہ تھا ہیومن ریلیشنز اسکول. ایز یو سی اٹ آن دا سلائڈ that human relations school was in response to the classical school because they were overemphasizing efficiency in the organization. Human relations school کی ابتدا اس وقت ہوئی جب organizations میں despite the best principles of the classical school of thought were implemented, and for time being the efficiency and productivity of the organization increased. It did had a very very positive effect. اس زمانے کی ایک بڑی مشہور موٹر کمپنی تھی جس نے یہ اپنے تمام ٹیلر کے اصول اپنائے اور اس کی پروڈکشن بہت بہتر ہو گئی. لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کی جو پروڈکٹیوٹی تھی, وہ جو ایفیشنسی تھی, یہ جو آؤٹ پٹ تھا, وہ ڈکلائن کرنا شروع ہو گیا. 1930s کا پیریڈ, گریٹ ڈپریشن, جب یونائٹڈ اسٹیٹس اور یو کے میں گریٹ ڈپریشن ہوا, یعنی لوگوں کی کو امپلائمنٹ نہیں ملتی تھی, ویجز سیلری جو تھی وہ آلموسٹ ختم ہو گئی تھی, اور آرگنائزیشنز میں مینوفیکچرنگ فرمز میں جابز ملنے بہت مشکل ہو گئے تھے.
اس تمام چیز نے لوگوں کی انکم کو افیکٹ کیا. لوگوں میں استطاعت نہیں رہی کہ وہ پرچیزنگ پاور ان کی تمام ختم ہو گئی, اور گریٹ ڈپریشن جو ہے اس زمانے میں یہ آیا. اٹ واز اے لانگ اسپیل دیٹ اسٹیڈ. اسی دور میں جہاں پہ بہت سے سوال اور بھی اٹھ رہے تھے کہ ویجز, ان امپلائمنٹ کی وجوہات کیا ہیں, اور ویجز جو ہیں وہ کیوں کم ہو گئی ہیں, اور لوگ کیوں نہیں خرید و فروخت کر رہے, تو ان بہت سی چیزوں میں یہ بات بھی ایمرج ہوئی کہ ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ آرگنائزیشن میں بہت میکینیکل طریقہ کار جو ہیں وہ آرگنائزیشنز استعمال کر رہی ہیں, اور وہ کلاسیکل اسکول جو ہے اس کے تمام پرنسپلس کو یوز کر رہے ہیں. ہیومن ریلیشنز اپروچ دیر فور اسٹارٹیڈ ان 1930s. ہیومن ریلیشنز کی جو اپروچ ہے اٹ از بیسڈ اگین, جس طرح سے کلاسیکل اسکول نے تھرو ایکسپیریمنٹس یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مینجمنٹ جو ہے وہ ایک سائنس ہے, اسی طرح سے ہیومن ریلیشن اسکول نے بھی اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ڈیورنگ 50s اینڈ 60s کہ ہیومن ریلیشن, دی کلاسیکل اسکول واز اگنورنگ دا ہیومن سائڈ آف دی آرگنائزیشن. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے کلاسیکل اسکول میں دیکھا کہ ان کے کنٹریبیوٹرز کیا تھے جنہوں نے مین ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کیے اور بہت سے پرنسپلز جو ہیں ان کو بتایا آرگنائزیشنز کو بہتر کرنے کے لیے. اسی طرح سے اب ہم اس ہیومن ریلیشنز اپروچ میں مین جو ہیں کنٹریبیوٹرز, ویسے تو بہت سے لوگوں نے اس چیز میں اس ہیومن ریلیشنز کے بارے میں بات کی, لیکن جو مین کنٹریبیوٹرز ہیں ان کی ہم بات کریں گے. ان میں ہیں سب سے پہلے ہاتھورن اسٹڈیز جنہوں نے کی, جس طرح سے شاولنگ ایکسپیریمنٹ تھا. ایلٹن میو نے کا نام بہت ٹاپ آف دا لسٹ ہے کیونکہ ان کے ایکسپیریمنٹ سے ایک نیا بریک تھرو ہوا اور انہوں نے سائنٹیفکلی اگین اسٹیبلش کیا کہ ہیومن ریلیشنز جو ہیں آرگنائزیشنز میں ایکولی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد چیسٹر آئی برنارڈ ہیں اور پھر ہربرٹ سائمن ہے. ہربرٹ سائمن اگین از اے نوبیل laureate اور ان کا مین کام جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ پہ ہے آرگنائزیشن میں. ہم ان تینوں کو دیکھیں گے کہ ان تینوں نے کیا کیا کنٹریبیوٹ کیا اور کن چیزوں کو ایمفسائز کیا ریلیٹنگ ٹو دی ہیومن سائڈ آف دی آرگنائزیشن. ہاتھورن اسٹڈیز جو ہیں سب سے مشہور ایکسپیریمنٹ ہے جو ایلٹن میو نے کنڈکٹ کیا. یہ کہاں پر ہوا؟ اگین یہ شکاگو میں ایکسپیریمنٹس جو ہیں کنڈکٹ کیے گئے. ہیومن ریلیشنز تھیوری ہیز ڈائیورس ٹریڈیشن آف ماڈلس, آف ٹیکنیکس اینڈ آف ریسرچ فائنڈنگس, اینڈ دیز آئیڈیاز, ایز آئی سیڈ, they go back to the experiments conducted in 1920s by Elton Mew. Elton Mew is the pioneer of Hawthorne studies. Now, what were the researches that were implemented? بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹ جو ہے شکاگو میں ہاتھورن اسٹڈیز جو ہیں ایلٹن میو نے کنڈکٹ کیا, اور اس نے دو گروپس جو ہیں وہ لیے, گروپس آف ورکرس. دو گروپس آف ورکرس کو لیا. ایک گروپ کو اس نے کہا کہ ٹیسٹ گروپ ہے اور دوسرے کو اس نے کہا کہ کنٹرول گروپ ہے, اور دونوں گروپس کو اس نے دو علیحدہ کمروں میں اسائن کر دیا, یعنی دونوں گروپس, ایک گروپ کو ایک کمرے میں اور دوسرے گروپ کو دوسرے کمرے میں. جو ایکسپیریمنٹ تھا اس میں ایلٹن میو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ورکرز کی ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی کو کیا چیز انفلوئنس کرتی ہے. لہذا اس نے تمام فزیکل کنڈیشنز جو تھیں, جیسے کمرے کا ٹیمپریچر ہوتا ہے, جیسے کمرے میں لائٹ ہوتی ہے, اور جس طرح سے اس کا انوائرمنٹ لے آؤٹ ہے, جس طرح سے ٹیبلز اور چیئرز جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں, اور نمبر آف ورکرز جو اس کمرے میں موجود ہیں, وہ تمام جو تھے ان سب کو یکساں تھا, ٹیسٹ گروپ میں بھی اور کنٹرول گروپ میں بھی. اب یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتی جاؤں کہ ٹیسٹ اور کنٹرول گروپ میں کیا فرق ہے. کنٹرول گروپ وہ ہے
جس کے اوپر تمام جو کنڈیشنز تو دونوں گروپس میں برابر ہیں، رائٹ؟ تو کنڈیشنز یعنی فزیکل کنڈیشنز برابر ہیں، لیکن آپ نے کسی ایک ویریبل کو، یعنی لائٹ تھی، جو ہم نے 3 ویریبلز بتائے کہ لائٹ تھی اس کمرے کی، اس کمرے کا ٹیمپریچر تھا، اور اس کمرے میں نمبر آف ورکرز تھے کہ وہ ان کی تعداد، اور اس کا جنرل انوائرمنٹ جو تھی یہ تمام دونوں رومز کی برابر تھی۔ ایلٹن میو کیا دیکھنا چاہتا تھا اور کیا اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا کہ پروڈکٹیوٹی کے اوپر کون سے فیکٹرز افیکٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ تو یاد ہے کہ شاولنگ ایکسپیریمنٹ میں ٹیلر نے بھی تھرو ایکسپیریمنٹ یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ پروڈکٹیوٹی پہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ انفلوئنس کرتی ہیں، اور ٹیلر نے جیسا کہ کہا کہ پروڈکٹیوٹی پر جو چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں کہ اگر اف یو ہیو دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، آل ٹیکنیکل تھنگس آپ دیکھیں، اگر آپ ریکال کریں تمام ٹیکنیکل چیزیں، ہیومن ریلیشنز کا کہنا تھا کہ یہ چیزیں ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت اہم چیزیں ہیں۔ لہٰذا انہوں نے جب 2 گروپس کو ایک علیحدہ کمرے میں رکھا تو ایلٹن میو نے یہ جو چینجز ٹیسٹ گروپ میں لے کر آیا، یعنی ٹیسٹ گروپ واز دا گروپ جس میں ایک ویریبل کو چینج کیا گیا۔ جس ویریبل کو چینج کیا گیا وہ ویریبل کون سا تھا؟ وہ لائٹ کا ویریبل تھا، یعنی روشنی، کمرے میں روشنی جو ہے وہ کتنی ہے۔ اب ورکر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ٹیبل کے اوپر کچھ چیزیں بنا رہے ہیں، رائٹ؟ اب وہ جو چیزیں بنا رہے ہیں ان چیزوں میں اس میں جو ان کا آؤٹ پٹ ہے دونوں گروپس کا جو ہے وہ یکساں ہے۔ اب آہستہ آہستہ ٹیسٹ گروپ میں لائٹ کو جو ہے وہ کم کرتے گئے، اتنی کم کی کہ وہ اتنی رہ گئی جتنی کہ چاند کی لائٹ ہوتی ہے، ایز لٹل ایز مون لائٹ، یعنی جس میں ہارڈلی کوئی چیز نظر آتی تھی۔ اس ایکسپیریمنٹس کے کیا نتائج تھے؟ کیا نتائج نکلے اس ایکسپیریمنٹ کے؟ کیا نتائج نکلے؟ ریسرچرز جو ہیں وہ یہ توقع کر رہے تھے، جیسا کہ آپ سلائیڈ پہ اس ایکسپیریمنٹ کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں، ان کی توقع یہ تھی کہ دونوں گروپس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ویری کرے گا، یعنی ڈفرنٹ ہوگا، اس لیے کہ اب لائٹ اتنی کم ہو گئی ہے کہ ورکر کو نظر تو آ نہیں رہا، لہٰذا کیا ہوگا کہ وہ آؤٹ پٹ شاید جس کی لائٹ کم ہو گئی ہے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ریسرچرز کی یہ حیرت میں رہ گئے کہ دونوں گروپس کا آؤٹ پٹ جو تھا وہ یکساں تھا۔ جیسا کہ آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں، پرفارمنس واز دا سیم، دی آبزرو پرفارمنس آف بوتھ دا گروپس ریمین دا سیم۔ اب سوال یہ ہوا کہ فزیکل کنڈیشنز، کیونکہ ایمفیسس ٹیلر کا کلاسیکل اسکول کا تو فزیکل کنڈیشنز پہ تھا، اب ان کا یہ بات یہ اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے کہ فزیکل کنڈیشنز کتنی امپورٹنٹ ہیں۔ فزیکل کنڈیشنز اس ایکسپیریمنٹ میں کے ذریعے یہ بات اسٹیبلش ہوئی کہ فزیکل کنڈیشنز جو ہیں وہ اتنی اہم شاید نہیں ہیں، اور انہوں نے جو ریسرچرز ہیں انہوں نے جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کیا کنکلوڈ کیا۔ ان کا کنکلوژن تھا دیٹ دا ایکسپیریمنٹل ڈیزائن واز پرابلمیٹک which allowed extraneous factors to enter the design that led to these unanticipated results۔ اب آپ دیکھیں تھوڑا سا اس کو دیکھیں، extraneous factors، انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے اور چیز کو تو اسٹیبلش کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن یہ جواب دینے کی کوشش کی کہ شاید کوئی اور ایکسٹرینوس ویریبلس، یعنی وہ چیزیں جو انہوں نے اس میں شامل نہیں کی وہ کار فرما تھیں جس کی وجہ سے آؤٹ پٹ جو ہے وہ برابر، جیسا انہوں نے اینٹیسپیٹ کیا، ان کا اینٹیسپیشن تھی کہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ برابر نہیں ہوگا، اور یہ اس کے برعکس ہوا کہ آؤٹ پٹ جو تھا وہ برابر ہوا۔ تو انہوں نے کہا یہ فزیکل کنڈیشنز جو ہیں اس کو ہم بے شک مانتے ہیں یہ اہم ہوتی ہیں، لیکن ہم ان فیکٹرز کو جاننے کی کوشش کریں گے، ایکسٹرینوس فیکٹرز جو کہ ہمارے ایکسپیریمنٹ میں شامل نہیں تھے لیکن وہ اس ایکسپیریمنٹ کو انفلوئنس کر رہے تھے۔ انہوں نے اس ایکسپیریمنٹ کے ذریعے یہ بات اسٹیبلش ہوئی کہ جو سپروائزرز تھے
اب انہوں نے کہا وہ ایکسٹینوس ویریبلز جاننے، وہ کیا ویریبلز ہیں جو ایکسٹینوس ویریبلز ہیں یا ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جس نے آؤٹ پٹ انچینجڈ، دا آؤٹ پٹ از انچینجڈ. تو انہوں نے دیکھا، یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو سپروائزرز تھے اس گروپ میں، دونوں گروپس کے، یعنی دونوں گروپس کو علیحدہ علیحدہ دو سپروائزرز سپروائز کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ معلوم کیا تھرو دیئر فردر ریسرچ دیٹ دے ور گیون اٹینشن بائی دا مینجمنٹ، یعنی گروپس کو مینجمنٹ کی، سپروائزرز کی انکریجمنٹ حاصل تھی. رائٹ، دا امپلائیز ور انکریجڈ ایون وین دا لائٹ واز ویری ڈیم، دا employees were encouraged by their supervisors or by their management. تو کیا بات اسٹیبلش ہوئی کہ اگر فزیکل حالات چینج بھی ہو جائیں لیکن the interpersonal relationship between the manager and an employee is an important factor. تو انہوں نے یہ اس ایکسپیریمنٹ سے معلوم کیا کہ وہ امپلائیز جن کو مینجمنٹ اسپیشل اٹینشن دیتی ہے ان کی پرفارمنس اور پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ انہانس ہوتی یا بہتر ہوتی ہے. تو اس جو فردر اس ایکسپیریمنٹ سے بات معلوم ہوئی وہ یہ ہوئی، جو جن کو وہ ایکسٹرینوس فیکٹرز کہہ رہے تھے، وہ یہ تھی کہ نمبر 1 واٹ از امپورٹنٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین دی مینیجر اینڈ دی امپلائی اور سپروائزر اور دی امپلائی. اگر سپروائزر جو ہیں کانسٹنٹلی انکریج کرتے رہیں گے تو پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بہتر ہوگی irrespective آف دا فیکٹ کہ فزیکل کنڈیشن چینج ہو رہی ہے. دوسری چیز جو اس ایکسپیریمنٹ سے ظاہر ہوئی اور اسٹیبلش ہوئی اور جس کا استعمال فردر اسٹڈیز میں کیا گیا وہ یہ تھا کہ گروپ بہیویئر. دو گروپس یعنی ہو گئے تھے نا، ایک کنٹرول گروپ تھا اور ایک ٹیسٹ گروپ تھا. اب چونکہ ان کے ذہن میں، دونوں گروپس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ دیٹ دے آر بینگ سپروائزڈ. ایک طرف تو ان کے سپروائزرز جو تھے وہ بہت مہربان تھے، وہ ان کو کانسٹنٹلی انکریج کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف جو گروپ کے اندر گروپ بہیویئر تھا وہ ایک تھوڑا سا کمپیٹیٹو ہو گیا تھا. یعنی دونوں گروپس یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا مقابلہ آپس میں ہے، لہذا گروپ کوہیسونیس یا گروپ ہارمنی وہ از ویری امپورٹنٹ. یہ بات بھی اسٹیبلش ہوئی کہ جب لوگ دو گروپس میں کام کرتے ہیں اور ان میں کمپیٹیٹونیس یعنی مقابلہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے تو گروپ کے جو ٹیم یا گروپ کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ آپس میں کوہیسو ہو جاتے ہیں، یعنی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ان کی یہ ایفرٹ ہوتی ہے کہ جو انہیں گول دیا گیا ہے پروڈکٹیوٹی کا یا کوئی بھی گول دیا گیا ہے وہ ان کو اچیو کرنا چاہیے. اس کی مثال آپ یوں لے سکتے ہیں اور آپ یہ آبزرو بھی کرتے ہوں گے کہ جیسے جب چاہے کرکٹ کی ٹیم ہو یا ہاکی کی ٹیم ہو، جب وہ ٹیم کا مقابلہ کسی دوسری ٹیم سے ہوتا ہے، کسی دوسری انٹرنیشنل ٹیم سے ہوتا ہے، تو وہ ایکٹ کرتی ہے ایز اے گروپ کوہیسونیس. یعنی ایوری ٹیم ممبر ود ان دیٹ وٹ ایور دا ٹیم از، دا ہاکی ٹیم اور اے کرکٹ ٹیم، the team members feel that they are one and together, they stand together, and if there is going to be a failure, it is going to be a collective failure of the team. تو ہاتھورن ایکسپیریمنٹ نے یہ بات اسٹیبلش، پہلی اس نے یہ اسٹیبلش کی کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ سپروائزر اور امپلائیز کا ریلیشن شپ جو ہے وہ بڑا پازیٹو ہونا چاہیے. دی سپروائزر شوڈ کنٹینیو ٹو انکریج دیئر امپلائیز. دوسری چیز جو اس ایکسپیریمنٹ سے سامنے آئی وہ ہیومن ریلیشنز کے، کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو گروپ کوہیسونیس جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے. اور تیسری اہم چیز یہ تھی کہ انٹرپرسنل ریلیشن شپ بھی بہت اہم ہے. یعنی اٹ از امپورٹنٹ to look at the human side of the enterprise. Now, what was being done by the classical school was different, and what was being said by the human relations school was just opposite to what the classical school was talking about the organization. لیکن گول اگر آپ دیکھیں دونوں کا، کلاسیکل اسکول کا یہاں تک جو ہم نے دیکھا ہے،
وہ ایک ہے کہ ہم نے آرگنائزیشن کی کارکردگی کو کیسے بہتر کرنا ہے. فرق اس میں کیا تھا کہ وہ صرف میکینیکل ایسپیکٹس کو دیکھ رہے تھے اور ہیومن ریلیشنز جو ہیں وہ ہیومن ایسپیکٹس کو انہوں نے انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیا. نیکسٹ جو ہمارے اسی اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں ہیومن ریلیشن سے، وہ ہے چیسٹر آئی برنارڈ. چیسٹر آئی برنارڈ نے اپنی کتاب لکھی دی فنکشنز آف دی ایگزیکٹو، اور یہ کتاب 30s میں آئی، اور یہ کتاب کا بھی ایمفسس جو ہے وہ ہیومن ایسپیکٹ آف دی انٹرپرائز تھا. اور ہیومن ایسپیکٹ آف دی انٹرپرائز جس کو چیسٹر آئی برنارڈ نے ایمفسائز کیا وہ تھا he focused on the organizational aspects that pertain to human being. And he said that organizations have social implications. People come from the society, and organizations are like miniature society. In response to scientific management theory, Bernard also added the human component to the working setup. And he also said that and his book, which is the functions of the executive, is that the executive has to look into the human side of the enterprise. And therefore, he argued that it is the responsibility of the executive to look at the cooperation of the workers in the organization. And he defined that what he was trying to say, that the manager's role should include not only gaining cooperation of the people, but he should also define the purpose of the organization and provide a system of communication. So what was he saying? Chester I. Bernard was saying that communication, اگر آپ نے ہیومن بینگ سے ڈیل کرنا ہے آرگنائزیشن میں، اور ان کا ٹیم ورک اور کوآپریشن جو ہے اس کو آپ نے حاصل کرنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے آرگنائزیشنز کو بہتر بنانا ہے، تو آپ کو کمیونیکیشن، یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ. یعنی کمیونیکیشن کے پر ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ جب تک ہم لوگوں کے ساتھ بات چیت نہ کریں، ٹیم ورک میں کمیونیکیشن ود ان دا ٹیم بھی امپورٹنٹ ہے، اور سپروائزر اور امپلائیز کا جو کمیونیکیشن ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. برنارڈ کا جو مین ایمفسس تھا وہ یہ تھا کہ جو مین سورس آف اسٹرینتھ آرگنائزیشن کی ہیں وہ سبارڈینیٹس ہیں. اتھارٹی اس وقت تک آرگنائزیشن میں کارآمد نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ سبارڈینیٹ سے کو اپنے ساتھ نہ ملائیں، جب تک وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہ کریں، جب تک وہ آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہ کریں. جیسا کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، ہی بلیو دیٹ subordinates are the ultimate source of authority. He or she chooses whether to accept the orders or to reject the orders. یعنی he or she کا کیا مطلب ہے؟ It is the subordinate in the organization who will either accept the order or reject the order. تو اگر آپ نے آرگنائزیشن میں ایگزیکٹوز نے فنکشن کرنا ہے، کام کرنا ہے، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ امپلائیز کا یا سبارڈینیٹس کے کوآپریشن کو جو ہے اس کو استعمال میں لائیں، اور یہ ان کے اندر انسٹل کریں کہ وہ کمپلائی کریں، لیکن کمپلائی بائی شیئر روٹ فورس نہیں. He was trying to say that you should not use force in the organization, but should use a better way, interpersonal means of creating efficiency within the human beings in the organization. Chester I. Bernard نے جو بات کہی کہ subordinates are the ultimate source of authority، یعنی ایگزیکٹو کی اتھارٹی اس وقت تک کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک کہ سبارڈینیٹس جو ہیں اس کو کمپلائی نہ کریں، ایکسیپٹ نہ کریں یا ریجیکٹ نہ کریں. اگر وہ ریجیکٹ کرتے ہیں تو اس کی اتھارٹی جو ہے وہ نہیں رہتی یا کمزور پڑ جاتی ہے. تو لہٰذا چیسٹر آئی برنارڈ نے 3 زونز آف ایکسیپٹنس اور ریجیکشن جو ہیں اس نے بتانے کی کوشش کی. یہ 3 زونز کیا ہیں؟ زون آف ریجیکشن، زون آف ایکسیپٹنس اینڈ زون آف انڈیفرنس. یہ 3 وہ زونز ہیں جس میں امپلائی آرڈرز ایکسیپٹ کرے گا، ریجیکٹ کرے گا یا
انڈیفرنٹ رہے گا. جیسا کہ آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں، یہ سرکلز کے ذریعے ڈفرنٹ زونز کو شو کرنے کی کوشش کی گئی ہے. زون آف ایکسپٹینس، زون آف انڈیفرنس اینڈ زون آف ریجیکشن. Now what should a manager do in order to increase the zone of acceptance and increase the zone of acceptance and decrease the zone of rejection and indifference. یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے ایک مینیجر کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کا دائرہ اختیار، دائرہ جس میں لوگ اس کی بات کو زیادہ مانیں، یعنی اس کے آرڈرز کو ایکسپٹ کریں، اس کے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ طریقہ اختیار کرے جس سے اس کے زون آف ایکسپٹینس آف ہز آرڈر از انکریزڈ. If the manager is able to manage it appropriately in a proper way, the subordinates, that is, if he is able to communicate well, and if he is able to develop good interpersonal relationship with the subordinates, or he or she can extend its zone of acceptance and reduce the zone of indifference. And therefore, the workers will be more and more in the zone of acceptance and less in the zone of indifference and rejection. یہاں پہ یہ باتیں بالکل سمپل اور سادہ اور کامن سینس کی نظر آتی ہیں، لیکن اس کی اہمیت صرف یہ ہے کہ ان تمام لوگوں نے جو کہ ہیومن ریلیشنز کے بارے میں یا کلاسیکل کے بارے میں بات کریں، ان کو ایک ترتیب اور ایک لاجیکل سیکوینس دیا. تو چیسٹر آئی برنارڈ کا یہ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ اس کو ان اپروپریٹلی مینیج کریں گے، یعنی زون آف ایکسپٹینس اور ریجیکشن کو، تو وہ آرگنائزیشن کی کارکردگی پر انفلوئنس کرے گا، افیکٹ کرے گا. جیسے کہ سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زون آف، یہی بات کہنے کی کوشش کی گئی ہے، اف مینیجڈ ان اپروپریٹلی دا زون آف انڈیفرنس ول ٹرن انٹو زون آف ریجیکشن. اگر مینیجر صحیح طریقے سے زون آف ایکسپٹینس کو یا ریجیکشن کو، انڈیفرنس کو چینج نہیں کریں گے، یعنی اس کو ان اپروپریٹلی مینیج کریں گے، تو ان کا زون آف انڈیفرنس بڑھتا چلا جائے گا، تو اور زون آف ایکسپٹینس جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا. اب اس چیز کو ہم یہ دیکھیں گے کہ چیسٹر آئی برنارڈ نے کس چیز کو ایمفسائز کیا. برنارڈ بلیوڈ that organization could be improved by adoption of following. What are these following? Set of rules کہہ لیں، suggestions کہہ لیں. A cooperative attitude between functional units. یہاں پہ ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس ہو گیا، فنکشنل یونٹس. فنکشنل یونٹس کون سے یونٹس ہوتے ہیں؟ یہ وہ یونٹس ہیں جہاں پہ کام ایکچولی ہوتا ہے، یعنی ٹاپ مینجمنٹ لیول پہ تو پالیسی جو ہے بنتی ہے، لیکن جہاں پہ کوئی پروگرام امپلیمنٹ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اگر ہم یونیورسٹی کی مثال لیں، یہ ادارہ ہے جہاں پہ اگر وائس چانسلر کا آفس ہے تو وہاں پہ یہ باتیں شاید طے ہوتی ہیں، یا سنڈیکیٹ ہے یونیورسٹی کا، یا وہ ادارے، وہ برانچز، وہ سیکشنز آف دا یونیورسٹی جو پالیسی بناتے ہیں، وہ یہ طے کرتے ہیں کہ کریکولم کیا ہوگا، یعنی اسٹوڈنٹس کو کیا پڑھایا جائے گا اور کیسے پڑھایا جائے گا. لیکن جہاں پہ جو فنکشنل سائڈ آف یونیورسٹی ہے، جہاں پہ ایکچولی پڑھایا جاتا ہے، تو فنکشنل یونٹ وہ ہوتا ہے جہاں پہ کام اصل میں جو اس ادارے کا مقصد ہے، وہاں کا جو اصل کام جہاں پر ہوتا ہے وہ اس کا فنکشنل یونٹ ہے. سو اگر کوآپریٹو ایٹیٹیوڈ ہے بٹوین دی پالیسی یونٹس or the staff units and the functional units, then the zone of acceptance will be more and more. یعنی cooperative interpersonal relationships جو ہیں وہ بہتر طور پہ ہیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے انٹر ڈپارٹمنٹل انسٹرکشن، یعنی مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ایک ادارے کے یا مختلف سیکشنز ہیں ایک ادارے کے،
اس میں جو رولز اور پالیسیز ہیں وہ ایک دوسرے کو پتہ ہونی چاہیے کہ ایک یونٹ کیا کر رہا ہے اور دوسرا یونٹ کیا کر رہا ہے، یعنی ایک برانچ میں کیا ہو رہا ہے اور دوسری میں کیا ہو رہا ہے. یہ مثال آپ بینکس کی بھی لے سکتے ہیں، جہاں پہ بینکس کی مختلف جو ہیں برانچز ہوتی ہیں. ایچ برانچ شوڈ نو واٹ از ہیپننگ ان ون برانچ اینڈ دی ادر برانچ، یعنی ایک آپس میں کمیونیکیشن بٹوین دا ویریس سیکشنز آف دی آرگنائزیشن. اور لاسٹلی جو چیز امپورٹنٹ ہے اس چیز کو زون آف ایکسیپٹنس کو بڑھانے کے لیے، وہ ہے دی کراس ٹریننگ آف پرسنل. کراس ٹریننگ آف پرسنل کا مطلب یہ ہے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے جو لوگ ہیں ان کی آپس میں ٹریننگ ہو. تو یہ باتیں جو چیسٹر آئی برنارڈ نے اپنے فنکشنز آف ایگزیکٹو میں کہیں، اور اس نے اس بات کو ایمفسائز کیا کہ ایک ایگزیکٹو کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھے کہ جو لوگ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کو کیسے وہ موٹیویٹ کرے گا تاکہ آرگنائزیشن کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر ہو. لیکن ایمفسس جو یہاں پر ہے وہ ایمفسس لوگوں کے اوپر ہے، کس طرح سے گروپ کی جو انٹرپرسنل ریلیشن شپس ہیں ان کو بہتر کیا جائے. فوکس یہ ہے کہ گروپ جو ہے، جو ہیومن بینگز ہیں ان کی نیڈز ہیں، ان کی نیڈز کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، اور کلیکٹیولی جب لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ انہیں موٹیویٹ کیا جائے، انہیں انکریج کیا جائے، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا جائے. اور اس کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس اور مختلف سیکشنز کے لوگ ہیں وہ مل کے کام کریں، یعنی ان کا آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ ہو اور تاکہ وہ ایک بہتر کارکردگی شو کر سکے، بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے. تو کمیونیکیشن کے اوپر اور انٹرپرسنل ریلیشن شپس کے اوپر جو ہے اس کا بہت ایمفسس ہے. آج کا جو لیکچر ہے اس میں دو باتیں کہی گئیں. ہم نے کلاسیکل اسکول کو ختم کیا اور پھر ہم نے ہیومن ریلیشنز کے میجر پارٹ جو ہے وہ کور کیا. ہم نے یہاں پہ بتایا ہاوتھورن ایکسپیریمنٹ کے بارے میں. ہاوتھورن ایکسپیریمنٹ از دا میجر ورک ان دا ایریا آف ہیومن ریلیشنز، اور اس میں ایلٹن میو از دا گریٹ کنٹریبیوٹر ٹو دی ہاوتھورن ایکسپیریمنٹ. ہاوتھورن ایکسپیریمنٹ سے جو چیز ہم نے اخذ کی وہ یہ تھا کہ آرگنائزیشن میں گروپ بہیویئر، ٹیم ورک، انٹرپرسنل ریلیشن شپ، گروپ کوہیسونیس and relationship between the supervisor and employee are important factors. اسی چیز کو ایمفسائز کیا چیسٹر آئی برنارڈ نے، اور چیسٹر آئی برنارڈ نے اگین کمیونیکیشن، انٹرپرسنل ریلیشن شپ، اور ہاؤ این ایگزیکٹو can increase his zone of acceptance, and again he said through communication and through interpersonal relationship. تو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ انٹرسٹنگ لگا ہوگا اور آپ کے ذہن میں مزید بہت سے سوال آئے ہوں گے. اٹس گڈ، کوشچنز کرنا بہت اچھی بات ہے. اور آپ کو میں ایک ٹیکسٹ بک بتاتی چلوں، انٹروڈکشن ٹو پبلک ایڈمنسٹریشن ان پاکستان بائی سلطان خان. یہ آپ کتاب پاکستانی کانٹیکسٹ میں لکھی ہے، اس کو ضرور پڑھیے اور ایکسپلور کرتے رہیے انفارمیشن. ٹل وی سی یو نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.